हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हिफाजत का ये सबसे मजबूत हिसार और अमल है। अगर इंसान चाहे कि मेरे माल की, घर की, गाड़ी की, औलाद की और जान की हिफाजत हो, और उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक की हिफाजत की आयात में ये आयत करीमा सबसे मजबूत हिसार कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिफाजत अपने बेटे के लिए ये लफ्ज़ बोला, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। अब ये हदीस के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और फिर इसी तरह जो है एक बहुत बड़े ताबिई हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि हिफाजत का ये इतना मजबूत अमल है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये लफ्ज़ बोला तो उनके बेटे की भी हिफाजत हुई, बाकी बेटों की भी हिफाजत हुई। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा तो ये लफ्ज़ नहीं बोला, तो उस वक़्त हिफाजत उस तरह नहीं हुई जैसे बाद में हुई। तो ये अमल बड़ा मुजर्रब है जो आज आपको इंशाअल्लाह यहाँ मिलेगा, और इस अमल के ज़रिए आप अपनी हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह से करवा सकते हैं। और इसमें मखलूक से हिफाजत का ज़िम्मा नहीं है, बल्कि अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब वो जमा पूंजी लेकर और फिर उसी तरह सामान लेकर वापस पहुँचे किनान, तो वहाँ जाके अपने अब्बा से कहने लगे, फलम्मा रजअू इला अबीहिम, जब वापस पहुंचे, फलम्मा रजअू, जब वापस लौटे, इला अबीहिम, अपने वालिद के पास, तो कालू, सारे बोले, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मुनिअ मिन्नल कैल, हमसे वो सामान रोक लिया गया है, हमें मना कर दिया गया है कि अब आपने आइंदा नहीं आना सामान लेने, अब आपको आइंदा राशन नहीं मिलेगा। तो फ़अरसिल मअना, बस आप भेजिए हमारे साथ, अखाना, हमारे इस भाई को जो बिन्यामीन भाई है, आप इसको भी हमारे साथ भेज दें, क्योंकि बादशाह ने शर्त रखी है कि जब तक वो नहीं आएगा मैं आपको नहीं दूंगा, और अगर वो ना आया तो आपने अब वापस आना भी नहीं है। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था। तो व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आप इसको हमारे साथ भेजिए, हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे, हम इसके नगेबान बनकर और इसको ले जाकर फिर इसी तरह वापस घर लाएंगे। तो उस वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की दहलीज पर थे, आंखें बिल्कुल आपकी जो है वबियज़्ज़त आइनाहु, वो मोतिया उतर आया था, बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो आपने उस वक़्त जो है आगे से जवाब दिया अपने बेटों को, क़ाला हल आमनुकुम अलैहि, इसी तरह हिफाजत करोगे इसकी, इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखी, जैसे इसके भाई की हिफाजत की थी तुमने पहले, यानी गोया के एक शिकवा भी कर दिया, या दूसरा कहा मैं अब तुम पर उसी तरह एतबार करूं जैसे पहले मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक तुम पे एतबार किया था, और तुम ले गए थे साथ हिफाजत का वादा करके, और उसका कुर्ता वापस लाए थे, और खून आलूद कुर्ता था, और तुमने कहा भेड़िया खा गया। अब ये बात, इससे दो बातें पता चली जो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई कि वालिद का अपने बच्चों को ये कहकर जो है डांटना और फिर उनकी इस्लाह की नीयत करना कि तुमसे ये गलती हुई, तो ये बताना जायज़ है, और उनकी इस्लाह करना कि तुम जो है कल भी ये गलती कर चुके हो, महीना पहले भी कर चुके हो, अब बार बार तुम गलतियां कर रहे हो। एक तो ये बात इससे पता चली, और दूसरा ये पता चला, इससे एक मसले निकलते हैं, शरीयत के अहकामात निकलते हैं, घरेलू जिंदगी के टोटके निकलते हैं, कि अब इससे एक और बात पता चली कि अगर औलाद कोई ऐसी गलती करे
جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کئی غلطیاں کی. ایک غلطی تھی کہ والد سے جھوٹ بولا، دوسری غلطی تھی والد سے وعدہ خلاف کیا، تیسری غلطی تھی والد کے اعتماد کو توڑا، چوتھی غلطی تھی کہ اپنے بھائی کو جو ہے سزا دی، اذیت دی، اور پھر غلطی تھی اس کو مارنے کی کوشش کی. اور یہ ساری غلطیوں پہ غلطیاں کی، لیکن والد نے آق نہیں کیا، گھر سے نکالا نہیں. اب پتہ یہ چلا کہ اگر اولاد غلطیاں کرتی ہے تو ان کو ایک دم دھتکار دینا، نکال دینا، ان کو آؤٹ کر دینا اور ان کو جو ہے ان کو آگ کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، شاید اللہ ان کی اصلاح کر دے. اگر حد سے گزر جائیں تو پھر الگ چیز ہے کہ ان کو، اب آپ نے جو ہے ان کی اتنی اصلاح کی کوشش کی کہ اتنا عرصہ ان کو اپنے ساتھ رکھا. کتنے سال؟ یہ 47 سال بیت گئے ہیں اس بات کو، 47 سال، تقریباً 40 سال بیت گئے. 40 سال کے بعد بھی آپ نے کہا دیکھو 40 سال تمہیں میں نے گھر میں رکھا، ہر تمہیں نعمت دی، تم پہلے بھی غلطی کر چکے ہو، اب میں تم پہ اعتبار کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا پھر آگے ان کو پتہ تھا بیٹے ہیں اور گھر میں راشن بھی کم ہے، غربت بھی ہے، تو ادھر یہ ایک اونٹ ہمیں اضافی مل جائے گا جو کہ بنیامین کا ہے. تو اس لیے پھر آپ نے بھیجنا تو تھا. پھر باپ سے بچے منوا بھی لیتے ہیں چیزیں. اب والد بعض کا دیکھیں نا، اب یہ پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بھی جائے گا، تو پہلے بھی گیا تھا تو پہلے بھی مسئلہ ہو گیا، اب پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن والد جو ہے، باپ جو ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی بات کو مجبور ہو کر مان بھی لیتا ہے. لیکن جملہ کیا کہا کہ اب میں بھیج تو رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری حفاظت کیا ہوتی ہے، میں اس کے پہرا دیتا رہوں، میں اس کے گرد بیٹھا رہوں، میں اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں، میں اپنی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرتا. اس لیے فاللہ خیر حافظا، سب سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا. فاللہ خیر حافظا، سب سے بہترین حفاظت اللہ کی ہے. اور فرمایا میں کیا اس سے پیار کرتا ہوں، میں کیا اس کے ساتھ جو ہے تعلق میرا رحم والا ہے باپ ہو کر. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس اللہ سے بڑا مہربان ہے ہی کوئی نہیں. یہ دو باتیں آپ نے کہی ہیں، دو باتیں. اور انداز کیا تھا؟ الفاظ یعقوب پیغمبر کے، اور وہ پیغمبر جس کے والد اسحاق بھی پیغمبر، جن کے دادا ابراہیم بھی پیغمبر، اور جن کے بیٹے یوسف بھی پیغمبر. اب یہ پیغمبر جو جملہ کہہ رہا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا، اور اس کے اندر کتنی حفاظت کی طاقت ہوگی کہ آپ نے یہ جملہ کہا تو پھر بیٹے باتیں کرتے رہے. اب باپ بیٹا کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک دم انہوں نے ابھی سامان کھولا نہیں تھا جو سامان لے کر آئے، آتے ساتھ ہی شروع ہو گئے. جیسے لوگ سفر سے آتے ہیں، آتے ساتھ ہی وہاں کی قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، تو یہی کام انہوں نے کیا تھا. تو پھر ایک دم سامان کھولا. وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب وہ سامان کھولا، مَتَاعَهُمْ، اور اپنا جو یہ لے کر آئے تھے متاع، تو وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو اس کے اندر اپنی پوٹلی بھی پائی. وہ جو سونا اور دیگر چیزیں لے کر گئے تھے بادشاہ کو دیں گے اور اس کے بدلے راشن لیں گے، لیکن دیکھا کہ وہ بھی اندر ہی موجود ہے. اب ردت الیہم، واپس لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف اور ان کو دے دی گئی ہے. تو اب یہ سمجھ گئے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، یہ بھول کر کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوٹلی ہم نے ادھر سے ہاتھ سے پکڑائی، سامان ادھر سے ہم نے لیا، اب دونوں کا اینگل ہی چینج ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں جڑے ہوئے نہیں تھے کہ ہم اس کو غلطی سے اندر رکھ دیا کسی نے. سمجھ گئے ردت الیہم، یہ ہماری طرف جو ہے لوٹا دیا گیا ہے اور یہ ہمیں دے دیا گیا ہے. تو اب جو ہے اس سے ایک بات پتہ چلی کہ قرآن یہاں خاموش ہے کہ یعقوب پیغمبر نے کہا نہیں بیٹو جاؤ فوراً. آج بندہ کوئی دیندار ہو، تھوڑا سا بھی دین کا ہو جس کے اندر، تو وہ فوراً کہتا ہے نہیں یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، یہ واپس دے کر آؤ. تو پیغمبر کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر نے رکھ لیا. پتہ یہ چلا کہ جب بندے کو یقین ہو، یہ مسئلہ لکھا باقاعدہ طور پر کہ اس کی آیت کے ضمن میں کہ اگر بندے کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں، یہ پیسہ مجھے واپس کیا گیا ہے اس بہانے سے، تو رکھ لینا جائز ہے. پھر فرمایا قالوا یا ابانا، اب بچے پہلے بھی یا ابانا کہا، پھر یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. جب سامان میں دیکھا کہ وہ سامان جو خریدنے کے لیے تھا اور وہ دوبارہ رکھ دیا گیا ہے، اور پیغمبر یعقوب کے گھر میں اور کچھ تھا ہی نہیں اس سے پہلے، یہ جو کچھ تھا وہ دے دیا تھا.
اور وہ دے کر گھر خالی ہو گیا تھا جو قیمتی چیزوں سے، تو اب گھر میں راشن تو آ گیا لیکن گھر میں قیمتی چیز کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ اب دوبارہ جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ گے، اب تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سامان واپس آ گیا ہے اور جو خریدنے کے لیے ضرورت تھی، چاہیے تھا، تو ایک دم بچے خوشی سے بولے یا ابانا ما نبغی، ابا جی اب ہمیں کیا پریشانی ہے، ما نبغی، اب ہمیں کیا ٹینشن ہے کہ اب تو ہمارے پاس پیسہ بھی ہے۔ یعنی ایک ما نافیہ لکھا، مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس کو ما نافیہ لکھا کہ اب ہمیں پیسے کی آپ سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اور پیسے دیں یا ہمیں کوئی سامان مہیا کریں کہ ہم اس کے بدلے میں جا کے خریدیں بادشاہ سے، بس اب آپ ہمیں خالی اذن دیں، اجازت دیں، اجازت ہمیں دے دیں بس۔ تو ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ جو ہے نا ہماری طرف واپس بھیج دیا گیا ہے، یہ ہمارا جو پوٹلی ہے، اب ہم یہی آگے چلائیں گے، اسی کو وہاں لے کر جائیں گے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور اپنے گھر والوں کے لیے راشن لے کر آئیں گے، ہمارے گھر میں ضرورت ہے راشن کی، یہ تھوڑا سا ختم ہو جائے گا اور ہمارا بھائی ساتھ جائے گا، ایک اونٹ مزید مل جائے گا، اور ایک اونٹ جب مزید ملے گا تو پھر ہمارے لیے خوشحالی آ جائے گی گھر میں۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، یعنی دوبارہ جملہ بولا وہ کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس میں حفاظت بھی کریں گے اور سامان میں ایک اونٹ زیادہ بھی مل جائے گا، یوں ہمارے گھر میں بہت زیادہ راحت و سکون کا ماحول ہو جائے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اتنا سامان مزید لینا ایک اونٹ ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے بات کی ہوئی ہے کہ ہم جو 10 آئے ہیں نا، 11واں گھر میں ہے، تو اس لیے اس کو بھی لے کر جائیں گے تو 11 اونٹ مل جائیں گے۔ اور بادشاہ نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم جو ہے نا اب اتنے عرصے بعد آنا، ہمیں تو اس نے کہا کہ آپ بس آ جانا بھائی کو لے کر، تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، آپ اس میں ہمارے لیے جو ہے خالی اجازت دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا اس کو، حتیٰ، اب عاجز آگے تھے کہ آپ اب اتنی بیٹوں نے بحث کی، تو یہ بچے جو ہے نا باتیں منوا لیتے ہیں، اولاد ماں باپ سے بات منوا لیتی ہے، ماں باپ عاجز آ جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس کا طریقہ بتایا کہ پھر بھی شریعت کو سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے، اب لے کر ہی جائیں گے، تو پھر آپ نے یوں کہا لن ارسلہ معکم، نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم مجھے اللہ کی قسم کھا کے نہ کہو، یعنی وعدہ پکا نہ کرو میرے ساتھ، میثاق پکا نہ کرو کہ لتأتوننی بہ، مگر تم اسے میرے پاس واپس لوٹاؤ گے، اسے لے کر آؤ گے، لیکن ساتھ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے جو قید جس میں جو ہے نہ ہو بلکہ پختہ ہو، کہ یہ نہیں اب واپس لاؤ گے۔ اب آپ سوچئے اگر وہ رستے میں فوت ہو گئے یا سارے گرفتار ہو گئے یا کوئی بیماری آ گئی تو واپس تو بھائی کو نہیں لا سکتے، تو پیغمبر نے جملہ ایسا بولا کہ بتا دیا کہ ایسی قسمیں جائز نہیں ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو قسمیں دیتے ہیں کہ نہیں تم یہ قسم کھاؤ کہ تم یہ کام لازمی کرو گے، اور وہ بیچارہ مر گیا تو قسم ٹوٹ گئی، اس لیے ایسی قسمیں جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا کہ لَتَأْتُنَّنِ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تم سارے گھیر لیے جاؤ، تم سارے قید کر لیے جاؤ۔ اور اس کو جو ہے امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ راہویہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں ان یحاط بکم کا معنی یہ ہے کہ تم سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ تو پھر تو کوئی بات نہیں قسم، لیکن تم یہ نہ ہو کہ اس کو چھوڑاؤ، اس کو قتل کرواؤ، اس کو غائب کراؤ اور تم واپس آ جاؤ، یہ قسم کھاؤ کہ ایسا نہیں کرو گے۔ تو یہ ایسی قسمیں جائز نہیں ہے جس میں انسان کہے جی اللہ کی قسم یا فلاں، جو اللہ کے علاوہ تو قسم جائز ہی نہیں ہے، تو قسم کھا کے کہے جی میں کل ضرور آؤں گا، آگے کہے اگر زندگی رہی، یہ نہیں ہے کل آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب عہد لیا اپنی اطاعت کا، حدیث بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا استطاعت جب تک ہے میری، یعنی یہ جملہ کہو جب تک میری استطاعت ہے، کوئی تمہیں قتل کرنے پر آیا، کوئی تمہیں تشدد کر رہا ہے، تم سے کفر کے لفظ کہلوا رہا ہے، تو وہ استطاعت نہیں ہے، اس وقت انسان کلمہ کفر بول دے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جملہ استطاعت کا بولوایا حضور علیہ السلام نے بھی حدیث کے اندر۔ تو آپ نے یہ پھر جملہ فرمایا کہ الا ان یحاط بکم،
فلما آتوہ موثقہم، انہوں نے بیٹوں نے 10 بیٹوں نے والد کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھائیں. فلما آتوہ موثقہم، انہوں نے قسمیں مضبوط کھا لی. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی ان کی قسم پہ بھروسہ نہیں کیا، کہا قسم تو کھا لی ہے، بات تو ہو گئی ہے، لیکن قال آپ نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اب میں اگلی بات اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اب میرا اللہ ہی نگہبانی کرے گا. لیکن تم نے جو ظاہراً قسم کھانی تھی وہ کھا لی، ہم ظاہر کو دیکھیں گے، اندر کیا ہے وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے ہر معاملے میں. اب حفاظت کی یہ اتنی مضبوط حصار ہے، اتنی مضبوط آیت ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الوداع کہتے ہوئے اور چہیتے بیٹے کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے ہوئے پڑھی. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی الوداع کر رہا ہے، کہیں بھیج رہا ہے، تو یہ پڑھے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا اور واپس آنے تک حفاظت ہوتی رہے گی. اور اگر جو ہے گاڑی کھڑی کر رہا ہے تو یہ آیت پڑھ کے اس پہ پھونک دے ایک بار، اور اگر اسی طرح جو ہے گھر پر پھونک کر چلا جائے اور اسی طرح جو ہے کسی پر پھونک دے گا، دکان پہ پھونک دے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی، میرے مال کی، میری ذات کی حفاظت پکی رہے، حصار پکا رہے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کر لیا کرے. یہ آیت کریمہ ہے آیت نمبر 64، 64 نمبر آیت سورہ یوسف کی. اور آیت کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور آپ کے مجرب الفاظ ہیں، قرآن نے بیان کیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، گویا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو الوداع کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیا. اب اس کا نام وظیفہ ہی ہوا کیونکہ آپ نے جو دعا پڑھی وہ وظیفہ ہوئی. اور پھر یہ وظیفہ قرآن کا ہے، پیغمبر کے الفاظ ہیں، دوسرے پیغمبر خاتم النبیین پر نازل ہوا ہے اور امت کو قیامت تک یہ الفاظ مل گئے ہیں. تو اس لیے پتہ چلا کہ یہ حفاظت کا بھرپور حصار ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے اور اس کی بہت سی فیوزات اور برکات نقل فرمائی ہیں. اس لیے اگر یہ بندہ پڑھے گا، جائے سفر پہ جا رہا ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، دائیں طرف پھر بائیں طرف پڑھ کے ایک بار، پھر ایک بار سامنے، ایک بار پیچھے پھونک دے، اپنی بھی حفاظت ہو جائے گی. بلکہ گاڑی پہ بیٹھا ہے، ٹرین پہ بیٹھا ہے، ہوائی جہاز میں، جیسے ہمارے ملک کے جہازوں کا حال ہے، ایسے جہازوں میں بیٹھ کے تو لازمی پڑھنا چاہیے. تو یہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی پکی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ آیت جنات سے بھی حفاظت کرتی ہے، جادو سے بھی حفاظت کرتی ہے، دشمن سے بھی حفاظت کرتی ہے، حاسدین سے بھی حفاظت کرتی ہے، چور ڈاکوؤں سے بھی حفاظت کرتی ہے. یہ ہر چیز کے لیے تیر بہدف ہے. اور اگر کوئی غیب ہے اور آپ کو اس کے لیے ٹینشن ہے تو آپ اس کے لیے بھی 70 بار پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اللہ اس کی غائب میں حفاظت فرمائے گا. اور یہ جو ہے 70 کی تعداد میں نے بتائی ہے، زیادہ کوئی پڑھے گا اور اچھا ہوگا، لیکن کم سے کم اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ پڑھ تو سکیں، سہولت ہو، مشکلات نہ ہو. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.